मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को भी आप उसी तरह पसंद करेंगे, सराहेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करेंगे जिस तरह मेरी पिछली तमाम वीडियोस को पसंद किया गया। और नए आने वालों के लिए वेलकम, खुश आमदीद, और साथ रिक्वेस्ट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें और आल को दोबारा टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सके। और साथ रिक्वेस्ट के मेरे इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर जाके कमेंट्स करें ताकि मुझे अपनी वीडियोज़ अपग्रेड करने में मदद मिले और मेरी दिलजस्पी हो। नाज़रीन, कुछ देरी तो ज़रूर हुई, लेकिन मुझे इस पे ज़रूर प्रोग्राम करना चाहिए था। और वो जो एहतिकाफ़ के दिन चल रहे हैं, आज गालिबन दूसरा दिन है, तो असल में बस कुछ ऐसी वजूहात होंगी जिस पे मुझे ये असल में ये बहुत से लोगों ने इस पे, उलमा ने भी प्रोग्राम किए और माहरीन ने, तजिया निगार ने भी इस पे प्रोग्राम किए, तो मेरे ख्याल मेरी ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन एक थोड़ा सा ऐसा हो गया कि मुझे इस पे प्रोग्राम करना पड़ा। बस आजकल हमारे, जो मैं अक्सर कहता हूँ ना, एक उलमाए हक हैं और एक उलमाए डैश डैश डैश, ऐसी बात होगी जिससे मैंने कहा कि सही हमारे इस्लाम में क्या है एहतिकाफ़ के सिलसिले में, वो मैं पेशी खिदमत कर दूँ। ये हाजिर खिदमत है जी। रमज़ानुल मुबारक के आखिरी 10 दिन के एहतिकाफ़ में मतलब सही फ़िक़ही अहकाम मसाइल। एहतिकाफ़ का टॉपिक ऐसा है कि इस पर आपको अमूमन फ़िक़ही अहकाम मसाइल के हवाले से ज़्यादातर जाली बातें जो अवाम में मशहूर हैं वो मिलती हैं। बहुत सी जालसाज़ी जी जिसका हकीकत से कोई तल्लुक़ नहीं है। वो जैसे उसमें इब्ने अब्बास के सिलसिले में बहुत मशहूर हदीस, वो भी जाली है, उसकी भी सार पैर कोई नहीं है, लेकिन यहाँ पढ़ी जाती है। वो जो एक बंदे ने आके कहा जी मैंने कर्जा देना है तो आप सिफारिश करें, वो तकाब छोड़ के चले गए। ये आप लोगों ने सुनी होगी, बड़ी दफ़ा हमारे मौलाना डैश डैश पढ़ते हैं, लेकिन इसका सदाकत से दूर तक तलक नहीं है, क्योंकि इसी की तसरीह सही नहीं है और बयान करने वाले सही नहीं है। और सही असनाद की रोशनी में बहुत कम इस पर काम किया गया है। अरबी ज़बान में एहतिकाफ़ कहते हैं चुमट जाने को, या आसान ज़बान में धरना देने को, यानी अल्लाह ताला की बारगाह में धरना देना। और शरई इस्तिलाह में खालिस अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर रमज़ानुल मुबारक के आखिरी दिन में मस्जिद के अंदर चुमट जाना, अल्लाह के हुजूर इससे मग़फ़िरत की तलब के लिए और उसकी बख्शिश की उम्मीद पर बैठ जाना और अपने दुनियावी मामलात को छोड़ देना, ये सब एहतिकाफ़ कहलाता है। देखें नाज़रीन, एहतिकाफ़ का मतलब है यानी चुमट जाना, किसे, यानी अल्लाह ताला की रहमतों से, अल्लाह ताला की उम्मीदों से चुमट जाना। और आजकल क्या होता है, आजकल एक शौकिया एहतिकाफ़ भी हो रहा है, यानी चलो यार बैठ के ज़रा गपशप भी मारेंगे। या आजकल एक और ये आ गया जो टच मोबाइल वगैरह, अंदर बैठ के मैसेजेस करते रहना या दुनिया के तरफ रुजू करना। और उसके अलावा एक और बड़ा बैठे एहतिकाफ़ में है, लेकिन रात को 3 बजे उठ के स्पीकर खोल लेना और नाते पढ़नी शुरू कर देनी, ये सब बेसिकली ममनू होना चाहिए उलमा की तरफ से। क्योंकि जब अल्लाह ताला की तरफ बंदा रुजू करता है, एहतिकाफ़ में बैठता है, तो फिर खालिस्तन इबादत भी अल्लाह ताला के लिए करिए। और हमेशा नफल जो है ना वो मख्फी है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लें, जबल नूर, अगर जो उम्र पे अल्लाह ताला सबको तौफीक हो गए हैं, तो हरम से 8-10 किलोमीटर के फासले पे जो पहाड़ी है, एक सेहतमंद तरीन बंदा एक दफ़ा में मुझे नहीं चढ़ सकता, 1-2 सांस लाजमी लेने पड़ते हैं। मैं गया हूँ उधर, ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ। तो हमारे चले वहाँ नहीं जाके देखे थे, ये बुजुर्गान दीन को देख लें। अली हजवेरी उर्फ दाता साहब शहर से बाहर थे उस वक्त, रावी इधर उसके किनारे से बहता था। ये इधर आ जाए अपना, ये दूसरे जो बुजुर्गान दीन है, अब्दुल्ला शाह गाजी देख लें कराची में, और फिर इधर धर्मपुरा में जो है, ठीक है, मज़ार बुजुर्ग का मियाँ मीर, उधर देख लें। ये सब शहर से बाहर थे, शहर से बाहर रह के खालिस्तन अल्लाह के लिए ये लोग इबादत करते थे। आजकल एक फैशन चल गया कि ना जो पता लगना चाहिए लोगों को मैं तकाफ़ से बैठा, तो ये बुरी चीज़ है। अगर तकाफ़ में बैठना है तो फिर नीयत सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत की होनी चाहिए, ना कि शो मारने की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 30 दिन का एहतिकाफ़ साबित है
20 دن کا اعتکاف ثابت ہے، اور 10 دن کا اعتکاف تو سنت متواتر ہے، یعنی وہ مسلسل سنت ہے، یعنی مسلسل آپ ساری زندگی سوائے ایک مرتبہ اس کا بھی آگے آئے گا کہ اعتکاف چھوڑا، لیکن وہ بھی آگے پھر انہوں نے 20 دن کا کر کے مکمل کر دیا۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پوری زندگی نہیں چھوڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں کم از کم 10 دن کا اعتکاف لازمی کیا ہے۔ اعتکاف کا واحد مقصد شب قدر کی تلاش ہے۔ شب قدر کی تلاش سے مراد یہ نہیں ہے کہ رات کو عجیب و غریب چیزیں نظر آئیں گی، یہ بھی ایک ہمارے جو ہے نا علماء کہتے ہیں جی لوٹا الٹ جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ سب بے معنی چیزیں ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت 125 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دو محبوب پیغمبروں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم فرمایا، اور ہم نے عہد لیا تھا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کہ میرے گھر کو پاک صاف رکھنا، اس گھر کے متولی بننا اور اس گھر کی صفائی کا خاص خیال رکھنا۔ نمبر 1 طواف کرنے والوں کے لیے، نمبر 2 اعتکاف کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو یعنی بیت اللہ کو پاک رکھنا، نمبر 3 رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے بیت اللہ کو پاک صاف رکھنا۔ اعتکاف کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہو۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی خاطر اعتکاف میں بیٹھ گئیں تو اس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف پر نہیں بیٹھے۔ وہ کیوں نہیں بیٹھے؟ وہ آگے ایک پوری اس کی حدیث بھی ہے جی۔ اعتکاف کے سلسلے میں پہلی حدیث مشکات المصابی میں حدیث نمبر 2097 اما عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے حتیٰ کہ آپ کی وفات ہو گئی، یعنی ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد آپ کی بیویاں بھی مسجد نبوی میں اعتکاف کیا کرتی تھی۔ یعنی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یعنی عورتیں بھی مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں، لیکن وہ آگے ایک اور آئے گا کہ اما عائشہ نے کہا، وہ بھی ایک حدیث میں ہے کہ آج کے زمانہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے تو عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع کر دیتے، اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اب عورتوں کا افضل ترین جو عبادت ہے وہ گھر پہ ہے، مسجد میں نہیں۔ نمبر 2 مشکات میں 2099 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر سال قرآن کا دورہ کروایا جاتا تھا، لیکن جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دفعہ قرآن پاک کا دورہ کروایا گیا۔ دورہ سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک سناتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے بیٹھ کر قرآن پاک سنتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک کا آخری عشرہ لازمی اعتکاف پر بیٹھتے، لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ نمبر 3 جی مشکات 2102 انس ابن مالک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ اعتکاف نہ کر سکے تو اگلی دفعہ 20 دن کا اعتکاف کیا، یعنی ایک سال آپ کا اعتکاف چھوٹ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال 20 دن کا اعتکاف کیا، یعنی 10 دن پچھلے رمضان کے اور 10 دن موجودہ رمضان المبارک کے، اور یہ 20 دن والا اعتکاف وہی اعتکاف تھا جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، اور وہ جو ایک مرتبہ اعتکاف چھوٹا اس کی وجہ کیا تھی وہ وجہ بھی سن لے۔ یہ مشکات میں حدیث نہیں ہے لیکن بخاری میں ہے، 2033 ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمضان المبارک میں اعتکاف پر بیٹھنے کا ارادہ کیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ لگا دیا۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں حضور کی بیوی، انہوں نے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میں بھی چاہتی ہوں کہ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف پر بیٹھوں، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی، انہوں نے بھی اپنا خیمہ لگا دیا۔ اس کے بعد سیدہ زینب آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بیوی، انہوں نے بھی خیمہ لگا لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ اتنے سارے خیمے لگ گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ ہے، یہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آگے اور فرمایا کہ یہ جو خیمے جتنے لگے ہوئے ہیں تم کیا سمجھتی ہو یہ خیمے؟ تو اب
اعتکاف کے لیے کھڑے کیے گئے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہے کمٹمنٹ آف گاڈ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو سب میرے لیے خیمے لگوائے گئے ہیں، یعنی میری بیویاں میرا قرب حاصل کرنا چاہتی ہیں، اس لیے ان سب نے ایک دوسری کے دیکھا دیکھی خیمے لگوا دیے، یہ اللہ کے لیے خیمے نہیں لگے ہوئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ سارے خیمے اکھاڑ دو، حتیٰ کہ اپنا خیمہ بھی اکھڑوا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف بھی نہیں کیا۔ اس سال پھر جب شوال کا مہینہ، جب اگلا عید والا مہینہ آیا تو اس میں آپ نے اس 10 دن کا اعتکاف کیا، اور یہ اعتکاف جو چھوٹ گیا ہے اگلے سال 20 دن کا اعتکاف کیا، اور پھر سے اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتکاف نصیب نہیں ہوا، کیونکہ اس سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رحلت فرما گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں کہ اعتکاف کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی ہونا چاہیے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو خود ایک ثواب کا کام ہے خیمے لگوائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی اکھڑوا رہے ہیں کہ اللہ از دی ٹاپ پرائرٹی، اللہ ترجیح اول ہونا چاہیے۔ اس سے سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ جو لوگ شغل مغل میں اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، رات کو 3 بجے اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے اسپیکر کھول کر نعتوں کے بہانے اہالیان محلہ کو تنگ کرنے کو ثواب کا کام سمجھتے ہیں، اور نام نہاد مولوی حضرات اس کو جائز بھی قرار دے دیتے ہیں، تو ان کا اعتکاف کیا ہوگا؟ وہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اللہ کو تو پتہ ہے، وہ دلوں کے بھید جانتا ہے کہ کس نیت سے اعتکاف پر بیٹھے ہیں۔ لہٰذا اعتکاف پر جو بھی شخص بیٹھے گپ شپ کے لیے نہ بیٹھے، نہ وہ سمارٹ فون لے کر چیٹنگ میں مصروف رہے۔ پھر ایسے لوگوں کا اعتکاف گپ شپ اور چیٹنگ یہ اسپیکر پر نعتوں میں ہی گزرتا ہے۔ بچوں کو اعتکاف پر بیٹھنے سے پرہیز کرائیں، اور دوسرا اعتکاف کا مقصد گوشہ تنہائی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش ہونی چاہیے، نہ کہ محفلیں لگی ہوں۔ جی، دین کا کام ہو رہا ہے، الصلاۃ و تسبیح، ہاں البتہ نفلی نماز کی جماعت بخاری اور مسلم میں ثابت ہے، نفلی نماز کی جماعت ہو سکتی ہے، علانیہ نہ ہو، بلکہ اگر اعتکاف میں سب مل کر نفلی نماز مثلا الصلاۃ و تسبیح کی جماعت کروانا چاہیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، بلکہ قیام اللیل عرف عام میں جسے تراویح کہتے ہیں یہ بھی نفلی نماز کی جماعت ہے، یہ درست ہے۔ 5 حدیث مشکات میں 2104 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ فرماتے تو فجر کی نماز پڑھ کر خیمے میں داخل ہوتے تھے۔ 20 رمضان المبارک کو لیٹ سے لیٹ بھی آپ 20 رمضان المبارک کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں جا سکتے ہیں، لیکن سنت طریقہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، 20 رمضان المبارک کی فجر کی نماز کے بعد آپ خیمے میں اعتکاف کی نیت سے تشریف لے جاتے تھے۔ دیکھیں، یہ کوئی بھی مولوی نہیں بتائے گا، نہ میں نے آج تک 55 سال میری عمر ہو گئی، نہ میں نے آج تک سنا، لیکن اصل حقیقت کیا ہے، سنت طریقہ کیا ہے، وہ 20 تراویح کی صبح فجر کی نماز اپنے خیمے میں چلے جائیں، لیکن ہمارے مولوی وہی بتاتے ہیں کہ بالکل اینڈ پہ جو، یعنی مغرب سے پہلے۔ جی، 6 حدیث مشکات میں 2086 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے 10 دن کا اعتکاف کیا، اس کے بعد پھر اگلے 10 دن کا اعتکاف کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک خیمہ سے باہر نکالا اور کہا کہ میں نے پہلے 10 دن کا اعتکاف کیا کہ مجھے شب قدر مل جائے، لیکن نہیں ملی، پھر اگلے 10 دن بھی نہیں ملی۔ اب میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور اس نے مجھے بتایا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کر آیا ہے، اور کہا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29 میں شب قدر تلاش کریں۔ مجھے خواب دکھائی گئی ہے کہ اس رات میں جب نماز فجر پڑھاؤں گا تو نماز فجر پڑھانے کے بعد میرے ماتھے پر کیچڑ کا نشان ہوگا، اور صحابہ کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کی 21ویں رات تو اتنی شدید بارش ہوئی کہ مسجد نبوی کی چھت ٹپک پڑی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ کر صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر کیچڑ کا نشان تھا، چونکہ وہ زمین بھی گیلی ہو چکی تھی، ڈائریکٹ مٹی پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے۔ یہی افضل ہے، چٹائی کا تو جواز ہے، افضل تو مٹی پر سجدہ کرنا ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ آ گئی کہ یہ رات شب قدر ہے، یعنی صحابہ کو بھی شب قدر کی رات گزرنے کے بعد
معلوم ہوا کہ 21ویں رات شب قدر کی رات تھی۔ دیکھیں اب اس سے ایک اور اظہار ہوا کہ جیسے ہمارے بزرگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے، میں انتہائی عقیدت کے سامنے نام لیتا ہوں جی، انہیں سب کچھ پتہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ غیب کا علم بھی انہیں بتا دیا سارا کچھ، جہاں صحابہ کرام کو نہیں پتہ تھا، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح نہیں تھا، انہیں بتایا گیا کہ آخری اشرے میں ڈھونڈیں، اور پھر ایک رسول تھے اللہ کے آخری، انہیں ایک بار واضح نشانی بتا دی گئی، جب آپ کے ماتھے پہ کیچڑ ہوگا سمجھ لیں کہ وہ رات جو ہے نا شب قدر کی تھی۔ تو ہم بابوں سے انہیں اتنا اوپر لے جاتے ہیں، تھوڑا سا ہمیں اس کے متعلق سوچنا چاہیے۔ جی 7ویں جی حدیث مشکات 2100 ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرماتے تو مسجد نبوی چونکہ ایڈجسنٹ تھی حجرہ عائشہ کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد ہی میں سے جو کھڑکی کھلتی تھی آپ کے حجرے کے لیفٹ سائڈ کی طرف، یعنی قبلہ رخ آپ کا ہو تو لیفٹ سائڈ پر حجرہ مبارک جہاں پر اب قبر مبارک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حجرہ کی جو کھڑکی تھی وہ مسجد نبوی میں کھلتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک وہاں سے اندر کر دیتے تھے، اور ام عائشہ کہتی ہیں کہ میں بسا اوقات حالت حیض میں بھی ہوتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بھی یہ بات ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کنگھی کروایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں اسی وقت تشریف لاتے تھے، کوئی طبعی ضرورت ہوتی تھی انسانی یعنی پیشاب وغیرہ کرنے کے لیے ہی آتے تھے، یعنی رفع حاجت یا غسل وغیرہ کے لیے ہی مسجد سے باہر نکلتے تھے، باقی کنگھی کروانے کے لیے گھر میں نہیں جاتے تھے، بلکہ حجرے سے سر مبارک ام عائشہ کی طرف کر دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ظاہر ہیں گھنے تھے، کنگھی کرنا بھی ایک ایشو ہوتا ہے جب بال گھنے اور لمبے ہوں، اس سے ام عائشہ کے لیے بھی سعادت بن جایا کرتی تھی۔ الحمدللہ یہ جو طبعی ضرورت کے الفاظ ہیں ام عائشہ کے، اس میں کھانا پینا غسل کرنا اسی طریقے سے رفع حاجت کا مسئلہ، یہ ساری طبعی ضرورت ہے، ان کے لیے آپ اپنے گھر بھی آ سکتے ہیں اگر مسجد میں مناسب انتظام نہ ہو۔ اگر یہ سارے انتظام مسجد میں ہوتے ہیں جیسے کہ آج کل ہر سہولت مسجد کے اندر موجود ہے تو مسجد پھر گھر آنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اور یہ جو پبلک میں مشہور ہے کہ وضو والی جگہ بھی بیٹھ کر گپ شپ کر لی تو اعتکاف ٹوٹ گیا، کیونکہ وضو والی جگہ مسجد سے باہر ہوتی ہے بھائی، وضو والی جگہ مسجد کے اندر شامل ہے، وہ فنائے مسجد ہے، مسجد کی جو بڑی باؤنڈری ہے اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ مسجد کے اندر شامل ہیں، چاہے کوئی وضوخانہ ہو، کوئی مدرسہ ہو، ٹوائلٹ بنا ہو، یہ سب کی سب چیزیں مسجد کے اندر شامل ہیں۔ اور اب خود الیاس قادری نے بھی اپنے اس فتویٰ سے رجوع کر لیا ہے، کیونکہ فتاوی رضویہ شریف میں وہ کہتے ہیں احمد رضا خان بریلوی کا ایک فتویٰ ہے، فتویٰ رضوی چھپا ہے، تو اس میں فتویٰ نکل آیا ہے کہ فنائے مسجد بھی مسجد میں داخل ہے، یعنی پہلے وہ اس چیز کو نہیں مانتے تھے، اور وہ بڑی لمبی ڈیٹیل ہے، اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بعد میں انہوں نے رجوع کر لیا کہ نہیں جی اب یہ مسجد کے اندر ہی ہیں سارے، ورنہ اس سے پہلے دعوت اسلامی والے کوئی بندہ صابن سے چہرہ بھی دھو لیتا تھا وضو والی جگہ تو کہتے تھے کہ اعتکاف ٹوٹ گیا، کیونکہ صابن تو ضرورت میں سے نہیں ہے، اور فرض کے علاوہ کوئی غسل کرنے کے لیے باہر چلا گیا تو اس کا بھی اعتکاف ٹوٹ گیا۔ وہ کہتے جب تک غسل فرض نہیں ہوگا غسل نہیں کر سکتے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ ظاہر ہے آہستہ آہستہ اپنی ریوائز کرتا رہتا ہے، پہلے یہ دعوت اسلامی کا تھا، لیکن اب جو ہے نا وہ انہوں نے بھی رجوع کر لیا، اب بندہ غسل کر سکتا ہے، جیسے مئی جون میں اگر روزے ہیں تو ظاہر ہے گرمی ہوتی ہے، کپڑے بدلنے پڑتے ہیں، اور پھر اپنے پسینے کی جو ہے نا اسمیل آنا شروع ہو جاتی ہے، تو اب وہ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ ڈیلی نہائیں، کپڑے بدلنے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ہے وہ صفائی کا خیال رکھتے ہیں اور اس کی کوئی ممانعت نہیں، چاہے روزانہ کپڑے بدلنے کی ضرورت ہے تو روزانہ بدلو، جیسے مئی جون کی گرمی میں کپڑے روزانہ بدلیں تو کپڑوں اور جسم سے پسینے کی بو آنی شروع ہو جاتی ہے جو مناسب نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا روزہ ٹھنڈا کرنے کے لیے بھی نہایا کرتے تھے، جسم کے اوپر گیلا کپڑا رکھا کرتے تھے۔ المصنف ابن شیبہ میں پورا چیپٹر ہے جس میں صحابہ کرام تابعین کے فتاویٰ موجود ہیں کہ وہ
معتقد جو ہے، حتیٰ کہ اگر جامع مسجد نہیں ہے جمعہ پڑھنے کے لیے بھی اپنی مسجد سے نکل کر جامع مسجد جا سکتا ہے، حتیٰ کہ اگر کسی کا جنازہ بھی پڑھنا چاہے تو جا کر پڑھ سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ فالتو کسی کے پاس کھڑا نہ ہو اور جنازہ پڑھ کر فوراً واپسی کی راہ لے۔ بعض تابعین کے نزدیک مریض کی عیادت کے لیے بھی جا سکتا ہے اگر ضروری ہو تو، یعنی دیکھیں کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا اپنے خاندان میں بیمار ہو گیا، یعنی تھوڑا سا اگر ڈیٹیل ایسے اگر کوئی خاندان کا بہت جہاں جنازہ سمجھے ضروری ہے تو جنازے بھی جا سکتا ہے اور عیادت کے لیے بھی جا سکتا ہے، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ موقع کیسا ہے، اور ضرورت نہیں پڑتی زیادہ، ضرورت تو یہی ہے کہ آپ مسجد میں بیٹھیں اعتکاف میں 10 دن کے لیے، اس کے بعد آپ کریں جو بھی کرنا ہو اگر ضروری ہو تو۔ جی 8 حدیث بخاری اور مسلم میں ہے، بخاری میں نمبر 2035 اور مسلم میں 5680 میں صفیہ بنت حی بن اخطف رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، یہ اعتکاف کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے آئیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے، مسلم شریف کے الفاظ ہیں رات کے وقت ملنے آئیں، اب رات کا وقت آج کل کی رات نہیں تھی، اسٹریٹ لائٹ موجود ہے، یعنی آج کل تو روشنیاں ہیں نا، پتہ چل جاتا ہے، اندھیرا نہیں ہوتا راستے میں اور مسئلہ ہی نہیں کوئی، اس وقت رات کو گلیوں میں گپ اندھیرا ہوتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک ان سے باتیں کرتے رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ بڑی دور چلے گئے ان کو گھر چھوڑنے کے لیے، واپسی پر آپ نے 2 انصاری اصحاب کو دیکھا جو آپس میں گفتگو فرما رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں اصحاب کو اپنی طرف متوجہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی سوچ کی ضرورت نہیں ہے، یہ میری بیوی صفیہ تھی جو مجھ سے ملنے آئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کلیریفیکیشن دی، یہاں پر کہتے ہیں کہ حکمران طبقہ، چیف آرمی سٹاف، چیف جسٹس، صدر کلیریفیکیشن نہیں دے سکتے اپنی عوام کو، مولوی کلیریفیکیشن نہیں دے سکتے اپنے فالورز کو، حضرت صاحب نے جو فرما دیا بس فرما دیا، نبی علیہ السلام اپنی کلیریفیکیشن اصحاب کو دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کسی کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میری بیوی صفیہ تھی جس کو چھوڑنے کے لیے میں گھر تک گیا تھا، تو صحابہ کرام نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ، اللہ پاک ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کب ایسا گمان کر سکتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک شیطان خون کی طرح بدن میں دوڑتا ہے، مجھے خطرہ ہوا تمہیں بدگمانی میں نہ ڈال دے، لیڈر کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی طرف سے کلیریفیکیشن دے۔ جی آج کل کوئی نہیں دیتا جی، آج کل کوئی نہیں دیتا۔ ایک حدیث نمبر 9 جی مشکات 2107، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف فرماتے تو توبہ کے ستون کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھا دیا جاتا یا چارپائی لگا دی جاتی، تو یہ توبہ کا ستون آج بھی مسجد نبوی میں موجود ہے جسے استوانہ توبہ کہتے ہیں۔ ایک صحابہ نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ لیا تھا پروٹیسٹ کرتے ہوئے کہ جب تک میری توبہ قبول نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام کو نہیں بتائے گے تو میں نے تو اس وقت تک یہاں پر دھرنا دیا ہوا ہے، یعنی اپنے آپ کو اسی طرح مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھے رکھوں گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی، وہ آج بھی ستون التوبہ کے نام سے مشہور ہے۔ مسجد نبوی کے کچھ ستون علیحدہ سے جو سبز جالیاں ہیں ان کی طرف نظر آئیں گے، سنہری جالیاں قبلہ رخ ہیں، قبلہ کی طرف آپ کا چہرہ ہو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا محراب ہوا کرتا تھا وہ اب بیچ میں لیا ہوا ہے۔ مسجد نبوی میں 4-5 صفحے آگے شفٹ ہو گئی ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ، لیفٹ طرف گرین کلر کی جالیاں ہیں، ان کے پاس وہ علیحدہ سے ستون عائشہ بھی نظر آ جائے گا، ستون التوبہ بھی نظر آ جائے گا، مختلف ستون، تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر بچھایا جاتا یا چارپائی بچھائی جاتی۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ مسجد میں اعتکاف والا چارپائی بھی لگا سکتا ہے۔ بعض کا لوگ ہیں جن کو کمر کا ایشو ہوتا ہے، اب یہ بیچارے اپنی چارپائی اٹھا کر مسجد میں لے جائیں تو ہو سکتا ہے کہ آج کے علماء اس کو
बड़ा मायूब समझें, इसको मस्जिद से ही निकाल दें कि ये मस्जिद है या तुम्हारा बेडरूम जहाँ पर तुमने अपना बेड लगा दिया है। मुमकिन है ये भी तो ये सुन्नत है, चारपाई भी लगाई जा सकती है मस्जिद में, लेकिन क्रिटिकल कंडीशन में मस्जिद के अंदर। लेकिन ये नहीं हो सकता कि मस्जिद में काफ़ी तादाद में लोग एतकाफ बैठे हों और सब चारपाइयाँ उठाकर आ जाएं, तो फिर बाकी नमाजी कहाँ जाएंगे। देखा ये जाएगा कि मस्जिद की अपनी सूरत हाल क्या है। यानी फिर वो बंदा ऐसा देखे किसी तकलीफ़ ही हो सकती है, वो बैठना चाहता है तो अगर वो चारपाई ऐसा कोई बंदोबस्त करे या कोई गदा लगा लें ऐसा इजी के लिए, फिर वो ऐसी मस्जिद देखे जहाँ पे जो एतकाफ वाले कम से कम बैठते हैं। ऐसी मस्जिदें भी हैं यहाँ बैठते ही नहीं, तो फिर उसमें देख लें। जी 10वीं जी मशकात में 2101 सैयदना उमर कहते हैं मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ज़माना जाहलियत में मन्नत मानी थी कि मैं मस्जिद अल हराम में एक दिन और एक रात का इत्काफ़ करूँगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी नज़र पूरी कर दो। इससे ये बात पता चली कि आप जो मन्नत मांगते हैं इत्काफ़, तो वो पूरा करना वाजिब है। दूसरा, एक दिन का इत्काफ़ भी हो सकता है। ये जो अमूमन हमारे नफली इत्काफ़ होते हैं, लोग 27वीं को आकर बैठ जाते हैं 3 दिन का इत्काफ़, तो वो जायज़ है। ये जो सुन्नत इत्काफ़ है, अगर किसी मजबूरी के तहत तोड़ना पड़ जाए तो इसकी कोई क़ज़ा नहीं है, और कोई क़ज़ा देना ही चाहता है तो बाज़ मुहद्दिसीन के यहाँ, आइमा के यहाँ मिलता है कि एक दिन एक रात का इत्काफ़ कर ले और इसमें रोज़ा भी रख ले, तो उसकी क़ज़ा भी हो जाएगी। बहरहाल जो नफली इबादत है, इसकी क़ज़ा की ज़रूरत नहीं होती। यानी मर्ज़ी पे अभी अगर कोई क़ज़ा देना ही चाहता है तो एक दिन और एक रात का इत्काफ़ कर ले और साथ रोज़ा रख ले, उसकी हो जाएगी। ना भी करे तो चल जाता है, कोई मसला नहीं है। ये थे जी कुछ मसाइल, और सिर्फ कंसंट्रेशन ये होनी चाहिए कि मैंने अल्लाह को राज़ी करना है इत्काफ़ में, और बिला ज़रूरत बाहर ना निकले, सिर्फ नमाज के टाइम उधर ही अंदर नमाज पढ़े। और जैसे अब घरों से खाना लेके आ जाते हैं तो चलो खाना किसी से ले ले, या बहुत कोई पहले देखें आज से 50 साल पहले ये भी होता था, अगर कोई ज़रूरत होती ना वो कागज़ पे लिख देते थे बोलने की बजाय। ये भी एक तरीका ठीक है। बाकी जी मैंने कोशिश की है कि इसे थोड़े से वक्त में बता सकें इत्काफ़ के तरीके। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।